अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला यु'ज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फ़रमाया और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अल्लाह ने हम सब को यहाँ पर जमा फ़रमाया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, रमज़ान के ताल्लुक़ से आप बातें सुन चुकी हैं। आखिर में सवाल ये पैदा होता है, आखिर अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान का क्या मकसद रखे हैं। रोज़ा रखने का जो हुक्म अल्लाह ने फ़रमाया है कि तुम रोज़ा रखो, जैसा कि तुमसे पहले लोगों ने रोज़ा रखा था, रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? रोज़ा फ़र्ज़ करने के पीछे बहुत सारे मकसदें हैं। एक बुनियादी मकसद ये है कि बंदा मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए। मर्द रोज़ा रखता है, मर्द के अंदर तक़वा आ जाए, जितनी गंदगियां गुनाह उसके अंदर मौजूद थे पहले, वो सारे गुनाहों से तौबा करने वाला बन जाए। रमज़ान से पहले जो इंसान कहने का लायक नहीं था, इतने गुनाह में मुलव्वस था, रमज़ान आया, उसने रमज़ान का एहतराम करके रोज़ा रखा। रोज़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला और वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह के सामने तौबा करता रहा, तो पिछले गुनाह उसके माफ़ हो गए। तौबे की बरकत से अगली ज़िंदगी को बदलने का मकसद, अगली ज़िंदगी को बदलने का ख़याल जब बंदे के अंदर आता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे बदला देते हैं। और जो बंदा बदलना ही नहीं चाहता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देते, उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला नहीं बदलाते जो बंदा अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, जो बंदा राह रास्त पर आना नहीं चाहता है, जो बंदा हक़ पर आना नहीं चाहता है, जो बंदा पिछली ज़िंदगी से तौबा करके अगली ज़िंदगी अच्छी नेक ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता है, तो फिर ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व तआला बदलने का मौका भी नहीं देंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे हिदायत भी नहीं देंगे। तो इसीलिए रमज़ान के आने का मकसद पिछले गुनाह की तौबा, इंसान की परहेज़गारी, तक़वा इख्तियार, मुत्तकी बन जाए, तक़वा इख्तियार करने वाला बन जाए, ये रमज़ान के आने का मकसद होता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इसीलिए मैं आपके सामने कुछ बातें गुनाहों के ताल्लुक़ से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ मर्दों के अंदर ऐसे गुनाह होते हैं जो मर्दों के अंदर बयान किया जाता है कि ये गुनाह से तौबा करना चाहिए, और बाज़ गुनाहें ऐसे होती हैं जो औरतों के अंदर पाए जाते हैं
اور عورتیں ان گناہوں سے جب تک توبہ نہیں کرتی اور اگلی زندگی ان گناہوں میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، تو پھر یہ رمضان کا آنا اور روزوں کا رکھنا، ان کا روزہ ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ رمضان آنے کے باوجود بھی ان کی زندگی نہیں بدلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ تو اسی لیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان کے اندر ساری عورتیں توبہ کرنے والی بن جائے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے والی بن جائے، اور رمضان کے بعد کی زندگی متقیہ بن کر، پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے والی بن جائے۔ معزز خواتین، ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث کو علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر ذکر فرمایا۔ اور اس حدیث کے اندر عورت کے وہ 6 گناہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان 6 گناہوں کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن 6 گناہوں کی تفصیل اس اتوار میں نہیں ہوگی۔ جتنا ہو سکے میں بیان کروں گا، جو بچ جائے انشاءاللہ اگلی اتوار میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان، ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلوایا، اپنے جسم کے ساتھ 7 آسمانوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، نبیوں کی امامت کرنے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ نبیوں کے امام بھی بنے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امام الانبیاء۔ جو مسجد بیت الاقدس کے اندر، فلسطین کے اندر جو مسجد ہے، مسجد بیت الاقدس، اس کے اندر سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور آپ نے وہاں پر امامت فرمائی سارے نبیوں کی۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہونے کا شرف حاصل ہوا، اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ سے بات فرمائی، اللہ کو دیکھ کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کی سیر کرائی، جنت کی طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے آپ کو دکھلایا، اور اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو جہنم کی سیر کروائی کہ جہنم کے اندر کتنے لوگوں کے عذابات، کس قسم کے عذابات وہاں پر ہو رہے تھے، کیا کیا گناہ تھے جس گناہ کی وجہ سے وہاں عذابات ہو رہے تھے اور عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا، تاکہ اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں یہ فکر کریں کہ میری امت جنت میں جانے والی بن جائے اور میری امت جہنم کے ان عذابوں سے بچنے والی بن جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جہنم کے اندر جو عذابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے، ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے ان عذابات کو یاد کر کے آپ رونے لگے۔ تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، جس بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے تھے، تو یہ دونوں بیٹی اور داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں پایا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رونے کی حالت کو دیکھ کر عرض کرنے لگے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کس تکلیف نے آپ کو رلایا؟
عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے، کھانا بہت مشکل سے ملتا تھا، کبھی 2 دن کے فاقے، کبھی 3 دن کے فاقے، کبھی کئی دن کے فاقے ہو جاتے۔ تو بیٹی اور داماد اتنے محبت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس محبت کی وجہ سے انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا، کیا تکلیف ہوئی آپ کو؟ جب بندہ روتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو آدمی مر جائے تب بھی آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوتے، اتنے سخت دل بن چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی کا انتقال ہو جاتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، تو جب کسی کے مرنے پر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، بلکہ عورتوں میں تو زیادہ آوازیں نکال کر رونے کی عادت، حالانکہ کسی کے مرنے پر آواز نکال کر رونا ناجائز اور نوحہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ پیٹ کر رونا، اس کی باتیں یاد کرا کے یعنی آواز بلند کر کے عورتوں کا رونا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن زمانے کے گزرنے نے ہمارے دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ ہمارا دل گناہ کرتے کرتے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ کسی کے مرنے پر بھی ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کسی کے مرنے پر بھی دل ہمارا دکھتا نہیں ہے، نہ ہماری آخرت کی یاد آتی ہے، بلکہ ہمیں زندگی ایسے گزار رہے ہیں گویا مرنے والوں کے لیے صرف یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کی موت آ گئی ہے، ہماری موت کبھی نہیں آئے گی۔ معزز خواتین، اسی لیے دل کو نرم کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائی۔ دل نرم ہوتا ہے موت کی یاد سے، کثرت سے موت کو یاد کریں گے تو دل نرم ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے تو دل نرم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان کا مہینہ موت کو بھی یاد کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرے کہ اپنی موت کیسے آئے گی، کیسے آ کر قبر میں جا کر سب کو سونا ہے، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آنسو بہا کر رو رہے تھے۔ کوئی عورت روتی ہے تو اس کے تھوڑا سا غم ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن مرد روتا ہے تو مرد رونے کے لیے ایک بہت بڑا غم کی ضرورت پڑتی ہے، بہت بڑے حادثے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت بڑے یعنی کوئی ایسا واقعہ جس کی وجہ سے دل دہلانے والا واقعہ ہو، کوئی ایک دم قریبی رشتہ دار، کسی کے بیوی کا انتقال ہو جائے، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے، تو تب مرد کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ دونوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت کی سیر کروائی تھی معراج کے اندر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم کی بھی سیر کروائی، اور جہنم کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، بہت سارے عذابات اللہ کے نبی دیکھ کر آئے، غیبت کرنے والوں کا عذاب، سود کھانے والوں کا عذاب، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا عذاب، اور جھوٹ بولنے والوں کا عذاب، زنا کرنے والوں کا عذاب، اور بہت سارے عذابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے متعلق بھی اللہ کے نبی دیکھ کر آئے ہیں، اور عورتوں کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں۔ لیکن مردوں کے متعلق جو دیکھ کر آئے ہیں تو وہ مردوں میں بیان کیا جاتا ہے، عورتوں کے متعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، اب یہاں عورتوں کے اندر بیان کرنے کا مقصد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تڑپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، عذاب پاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میری امت کی وہ بیٹیاں جو جہنم میں جلتے ہوئے میں نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھا، جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابات میں نے عورتوں کو دیتے ہوئے دیکھا، پاتے ہوئے دیکھا، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، تو میری امت کی وہ بیٹیاں مجھے یاد آ گئیں، میری امت کی وہ عورتیں مجھے یاد آ گئیں، اس لیے میں اپنی امت کی ان عورتوں کے عذاب کو دیکھ کر آنے کی وجہ سے میں اب رو رہا ہوں، ان کے درد میں رو رہا ہوں کہ اور میری فکر یہی ہے کہ میری یہ بیٹیاں، میری امت کی یہ عورتیں جہنم سے بچ جانے والی بن جائیں۔ تو معزز خواتین،
دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے۔ ماں کے اندر اللہ نے اپنی اولاد کے سلسلے میں محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے کہ اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے تو ماں برداشت نہیں، کہ اگر کسی کا بچہ ایکسیڈنٹ ہو جائے ماں برداشت نہیں کر پاتی، کسی کا بچہ آگ میں جل جائے اور ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو کیا وہ اس ماں کو نیند آئے گی؟ وہ ماں خاموش رہے گی کہ اس کا بچہ اس کے آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے، جل جائے، جھلس جائے، مر جائے، تو اس ماں کا دل تڑپنے لگتا ہے کہ میرا بچہ جس کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ آگ میں جلتے ہوئے مر گیا، میں بچا نہیں سکی۔ اور اسی طریقے سے ماں کی ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، ایک ماں کا بچہ کیچڑ کے اندر پھنس گیا، اور وہ کیچڑ ایسا تھا کہ وہ دلدل تھا، تو اب اس کیچڑ کے دلدل میں پھنسنے والا چاہے کوئی بھی آدمی چلا جائے وہاں پھنس کر مر جائے گا۔ تو اب اس کی ماں کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا کیچڑ کے دلدل میں پھنس چکا ہے اور وہ ڈوبتا ہوا جا رہا ہے، تو اب یہ ماں بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی، تو وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب کے زمانے میں تو لوگ بچاتے نہیں، فوٹو اتار کر یا موبائل اتار کر اس کی تصویر لیتے رہتے، اس کا ویڈیو بناتے رہتے وائرل کرنے کے لیے کہ دیکھو فلاں کا بچہ آ کر کیا ہے دلدل میں پھنس کر مر گیا۔ یوٹیوب میں آ کر کیا ہے ویڈیو بنا کر ڈالنے کے واسطے بہت سارے لوگ بچانے کے بجائے ویڈیوز لے کر اس کے ساتھ ہمدردی کا خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی ہمدردی ہے۔ اب یہ عورت جیسے ہی پہنچی تو اس عورت کو، اس ماں کو لوگوں نے پکڑ لیا کہ دیکھو تمہارا بیٹا کیسا بھی بچنے والا نہیں ہے، اور تم جاؤ گے تو تم بھی مر جاؤ گی۔ لیکن کسی کے پاس ہمدردی نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی رسی لے کر آؤ بچے کو بچانا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں لکڑی لے کر آؤ بچے کو بچانا، صرف باتیں کہہ رہے ہیں لیکن کوئی آدمی اس بچے کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک کھیڑے والا آدمی جو سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے گزرا، لوگ صرف چیخیں پکار رہے ہیں، کوئی بچانے کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو اس نے ہمت کر کے اس دلدل کے اندر کود گیا، سائیکل بازو چھوڑا اور ہمت کر کے دلدل کے اندر کود گیا، اور اس بچے کو، اور سفید کپڑے پہن کر آیا تھا، سفید کپڑے پہن کر آیا تھا، دلدل میں کود گیا اور اس کے بچے کو کسی بھی طرح بچا کر لا دیا اور اس ماں کو اس کے حوالے کر دیا۔ اور اس نے یہی نہیں دیکھا کہ میرے کپڑے سفید ہیں، میں اس کیچڑ میں کودوں گا تو اس کیچڑ کی بو میرے پاس آئے گی، بدبو آ جائے گی، جسم میرا گندا ہو جائے گا، کپڑے میرے گندے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک انسان کی جان کو بچانے کے لیے تو اس نے کود گیا، تو اب اس عورت کو لا کر حوالے کر دیا، تو اس عورت کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے ڈھیر ساری دعائیں دینا شروع کر دی کہ اللہ تجھے اچھا رکھے، اور اس عورت نے کہا کہ آپ فرشتہ بن کر میرے بچے کو آپ بچائے۔ تو اس نے کہا کہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ آج انسانیت مر گئی ہے، یہ سب انسان نہیں ہے، آپ اکیلے یہ جو انسان کی شکل میں فرشتے نظر آ رہے ہیں، آپ اکیلے ہی ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ ذرا آئیے، میں آپ کے کپڑے دھلوا کر، آپ کے کپڑے جس طرح آپ پہن کر آئے تھے اس طرح میں آپ کے کپڑے دھو کر دے دوں گی۔ تو چنانچہ اس نے اس آدمی کو بلایا اور اس کی دعوت بھی کی اور اسے کھلایا پلایا اور اس کے کپڑے دھو کر اس کو واپس کیا اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس کو ڈھیر ساری دعائیں دے کر بھیجی۔ تو ایک اس کا بچہ بچانے پر عورت اس مرد کے کپڑے بھی دھو ڈالی،
تو اندازہ لگاؤ کہ ماں اور اولاد کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اگر اولاد کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو ماں کا دل ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ غمگین بن جاتی ہے۔ تو یہ ماں کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت پر ہے۔ اس ماں سے زیادہ شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے۔ اسی وجہ سے تو اس امت کی عورتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں۔ اس امت کے عورتوں کو دیکھتے ہوئے، جہنم کے اندر عذاب پاتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا۔ معزز خواتین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے چند عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں، اپنے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ لیکن اس امت کی عورتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کو نہ نبی سے حیا ہے، نہ اللہ سے حیا ہے، نہ صحابہ سے حیا ہے، نہ صحابہ عورتوں سے حیا ہے۔ صرف نام کے مسلمان، پورے انگریز سے بھی بدتر ہو گئی ہماری عورتیں۔ کبھی شرم و حیا نہیں ہمارے پاس۔ وہ کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، وہ کیا گناہ کیے تھے وہ عورتیں جس گناہ کی وجہ سے آپ نے ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، کیا گناہ تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض عورتوں کو میں نے دیکھا جہنم کے اندر ان کو ڈالا گیا ہے، اور جہنم کے اندر ان کے بالوں کو جہنم کے درخت، انگار کے درخت سے لٹکا دیا گیا ہے۔ بالوں کو جہنم کے درخت سے لٹکا دیا گیا ہے، نیچے سے آگ اور اوپر سے آگ۔ ایک قسم کی عورت۔ دوسری قسم کی عورت کو میں نے دیکھا، اس کی زبان کو کھینچا گیا، اور اس کی زبان کو کھینچ کر زبان کو رسی کے طور پر باندھ دیا گیا، زبان کے بل لٹکا دیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ زبان کو کھینچا گیا، زبان کو جیسے ہم لوگ رسی سے باندھتے ہیں، زبان کے ذریعے سے اس کے جسم کو لٹکا دیا گیا زبان کے بل پر۔ تیسری قسم کی عورتوں کو میں نے دیکھا، ان کے سینوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے۔ چوتھی قسم کی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے پیر سینوں سے ملا کر باندھ دیے گئے اور ہاتھ پیشانی سے ملا کر باندھ دیے گئے، نیچے سے آگ ہے اور اوپر سے آگ ہے۔ پانچویں قسم کی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا منہ خنزیر، برا جانور، سور کی طرح ہے، اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، اور ان کو جہنم میں اس شکل میں بنا کر ڈال دیا گیا۔ چھٹی قسم کی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ کتے کی طرح ہے، باقی جسم انسان کی طرح ہے، آگ منہ میں داخل ہو رہی ہے اور ان کے پیچھے کے راستے سے آگ نکل جا رہی ہے۔ یہ 6 قسم کے عذابات میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو، 6 قسم کی عورتوں کو میں نے جہنم کے اندر جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں نے ابھی مثال دی تھی کہ ماں اپنے بیٹے کو جیل میں جاتے ہوئے دیکھے، جیل میں پڑ جائے، کتنا روتی ہے اور کتنی دعائیں کرتی ہے اور کتنا تڑپتی ہے کہ میرا بیٹا کسی بھی طرح جیل سے چھٹکارا پا لے۔ وہ رحمت للعالمین، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اتنا درد نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً جو رونا آیا تھا، ان قسم کے عذابوں کو دیکھ کر رونا آ گیا۔
تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سارے عذابات کس گناہ کی وجہ سے دیے گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی قسم کی وہ عورت جس کے بال کو جہنم کی آگ سے لٹکا دیا گیا، نیچے سے آگ اوپر سے آگ۔ جہنم کی آگ ہی بڑی خطرناک چیز ہے، آدمی کو اگر لٹکا بھی نہ دیا جائے، صرف انسان کو جہنم میں ڈال دے تو آپ دیکھے ہوں گے لاوا دیکھے نہیں ہمارے دنیا کے اندر، کبھی کبھار لاوا سمندر کے اندر پھٹتا ہے، انگار وہ ایسی خطرناک انگار ہوتی ہے، انگار کے پہاڑ ایسے پھٹتے ہیں کہ پانی بھی اس انگار کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، پانی بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اس کو بجھا نہیں سکتا۔ تو یہ لاوا جو انگار کے پہاڑ ہے اس کو دیکھے تو آپ کو جہنم کی آگ کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا، تھوڑا سا، زیادہ تو نہیں، کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو اپنی زندگی جو غفلت میں گزر چکی ہے اس غفلت سے نکالنے کے لیے، اس غفلت سے باہر آنے کے لیے حدیث کی باتیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حدیث کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو معزز خواتین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی قسم کی وہ عورتیں جن کو بالوں سے لٹکا دیا گیا، ہاتھ سے لٹکا دیا جائے تو آدمی کو وہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جسم کے کسی عضو سے، پیر سے ان کو لٹکا دیا جائے تو یہی تکلیف کے ذریعے سے آدمی مر جائے گا۔ اگر ایک بال بھی اگر کھینچ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس بالوں کو جہنم کے آگ سے لٹکا دیا گیا، نیچے سے آگ اور اوپر سے آگ۔ یہ میری امت کی وہ عورتیں ہیں جو عورتیں اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر نامحرم مردوں کے سامنے کھلی پھرنے والی عورتیں، اپنے بال دکھانے والی، اپنے بال کا فیشن بنا کر لوگوں کے سامنے گھومنے والی، اپنے سر پر دوپٹہ پہننے والی عورتیں نہیں ہیں، اپنا سر کھلا رکھنے والی عورتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ معزز خواتین، آج کے ماحول کے اعتبار سے مسلمان کہلانے والی عورتیں شادی بیاہ کا موقع آ جائے یا گلیوں کے اندر آپ ذرا سرسری نگاہ اٹھا کر دیکھیں، ہماری دیول گلی کے اندر تو اتنی بے شرم اور بے حیا عورتیں ہیں، مولوی صاحب جائے تو بھی ان کو شرم نہیں ہے، نمازی لوگ گئے تو بھی شرم نہیں، نیٹی میں جیسا اپنا بال کھلا چھوڑ کے پوری گلی پھرتے رہتے ہیں، نہ ان کو اللہ سے حیا، نہ اللہ کے رسول سے حیا، کیا بولے تو دین نہیں، ایسے دین کے مجلسوں میں آتے بھی نہیں، ان کو دین سے کوئی واسطہ بھی نہیں، براہ نام مسلمان ہے، اندر مسلمانوں کے کامہ ان کے پاس نہیں۔ اس کے برخلاف کان تو بھی پیسے دیتی بولو کود ڈالتے ہونچ، کان تو بھی آ کر کیا تو بھی دیتی بولو وہاں آ کر کود ڈال دیں، دین کی مجلسوں میں آنا ان کے آ کر کیا ہے بس کی بات نہیں ہے۔ دین کے مجلس میں آؤ، دین سنو، اپنے آپ کی زندگی کو بدلو، نہیں ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو بال کا کھلا رکھنا اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، کھلا رکھ کر نامحرم مردوں کو دکھانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کل آپ جانتے ہوں گے نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پابندی لگائی۔ نماز میں جب عورت کھڑتی ہے تو صرف نماز کے اندر اس کا چہرہ، عورت کی ہتھیلی، قدم، عورت کا قدم، ان تین کے علاوہ باقی سارا جسم ڈھکنے کا اللہ کا حکم ہے۔ اور بال، خصوصاً بال، اور عورت کی کلائی بولے تو ہاتھ کے یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں انگلیاں کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، کوہنی کے نیچے کا حصہ جسے کلائی کہتے ہیں، اور پنڈلی، گھٹنے کے نیچے کے حصے کو پنڈلی کہتے ہیں۔ تو خاص طور پر فقہا نے لکھا ہے اگر کسی عورت نے ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھی، جیسے آج کل یعنی ہاف آستین کے ڈریس پہنتے ہیں، ہاف آستین کے ڈریس پہن کر
اوڑھنی اوڑھ کر یا مخنا اوڑھ کر نماز پڑھنے والی عورت اگر نماز پڑھتی ہے، نماز کی حالت میں اس کی کلائی کوہنی کے نیچے کا حصہ چوتھائی حصہ کھل گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی عورت کا بال اوڑھنی اوڑھ کر نماز پڑھ رہی ہے لیکن بال کا چوتھائی حصہ نماز میں نظر آنے لگے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر وہ بال نظر آتا رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے گھٹنے کے نیچے پنڈلی کا حصہ اگر کھل جائے، آج کل فیشن کا لباس ویسے ہی نہیں، فیشن کا لباس ایسا ہی پہنتے ہیں عورتیں، لڑکیاں، نوجوان بچیاں، کہ اس کی پنڈلی نظر آنے لگتی ہے، پنڈلی دکھا کر چلتے ہیں۔ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ نماز بھی اگر پنڈلی کا حصہ چوتھائی حصہ کھل جائے اور 3 سبحان اللہ کے کہنے کے بقدر کھلا رہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے نماز کے اندر۔ جب نماز کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اس کے بال بھی چھپانا ضروری ہے، اس کی کوہنی کے نیچے کا حصہ کلائی بھی چھپانا ضروری ہے، اس کی پنڈلی بھی چھپانا ضروری ہے، لیکن آج کل یہ سب کے سب کھلا رکھ کر نماز بھی پڑھاتے ہیں، باہر کھلا رکھ کر پھرتے ہیں، اس کے ہاف آستین کی نیٹیاں پہن کر پوری گلی کا پھرنا، پوری گلیوں کے اندر آنا اور ہاف آستین کے یعنی ڈریس پہن کر شادی محلوں میں اس کا پورا ہاتھ نظر آنا اور پورا بال، یعنی بعض عورتیں تو بال چوٹی ڈالنے کے بجائے کھلا رکھ کر پتہ نہیں کیسے کیسے جگہ پہنچ جاتے ہیں اور سب نامحرم مردوں کو دکھا کر پھر رہا ہے، اور ان کو اس بات سے شرم بھی نہیں ہوتی کہ یہ بال کا چھپانا اور پردہ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ نماز کے اندر کھلا رکھنا ہے، پردے کا الگ احکام ہے۔ نماز کے اندر چہرہ، ہتھیلی اور قدم اتنا دکھانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز دکھانا نہیں چاہیے، لیکن نماز کے علاوہ نامحرم مردوں کے سامنے عورت کا پردہ سر کے بال سے لے کر قدم کے نیچے تک پورا پردہ کرنا ضروری ہے۔ آج کل جوائنٹ فیملیوں کا مسئلہ ہے، گھروں کے اندر 3 بھائیوں کی بیویاں، 4 بھائیوں کی بیویاں ایک ہی گھر میں، جوائنٹ فیملی، امینڈ فیملی، وہاں پر دیور کے سامنے، جیٹ کے سامنے اور اسی طرح نندئی کے سامنے اور بہت سارے ماموں کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، تو کیا ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ معزز خواتین، ہمارے معاشرے کے اندر تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ مسلمانہ یہ سمجھے ہیں کہ ہمیں خالی باہر کے لوگوں سے خالی پردہ کرنا ہے، سو چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، نندئی، دیور، جیٹ اور ماموں کا یہ خالہ کا بیٹا، کیا ان سے پردہ نہیں ہے؟ جس طرح نامحرم مرد سے، باہر کے اجنبی مرد سے پردہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ جتنے خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، دیور، نندئی اور اسی طریقے سے جیٹ وغیرہ سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اگر امینڈ فیملی ہے جس کے اندر اوپر سے لے کر نیچے تک پردہ کرنا مشکل ہے، تو بعض علماء نے یہاں تک گنجائش دی ہے کہ ہمیں نماز کے اندر جیسے دوپٹہ باندھتے ہیں، نہیں، نماز کے اندر کیسے باندھتے ہیں کہ ایک بال بھی کھلا رکھنے نہیں پاتے، مکمل طور پر پیشانی کے اوپر سے لے کر، پیشانی سے لے کر پورے چہرے تک پورا جیسے دوپٹہ باندھتے ہیں، اور نماز کے اندر جیسے کلائیاں بند رکھتے ہیں، کوہنی کے نیچے کا حصہ چھپاتے ہیں، اور یہاں تک کہ نیچے تک، اوپر سے لے کر نیچے تک کا حصہ چھپاتے ہیں، صرف ہتھیلی اور چہرہ اور قدم یہ کھلا رکھتے ہیں۔ اتنی گنجائش بعض علماء نے دی ہے، لیکن وہی علماء فرماتے ہیں پھر بھی گھونگھٹ کے ذریعے سے پردہ کرنا دیور سے بھی، جیٹ سے بھی ضروری ہے۔ پھر بھی بہتر یہی ہے کہ گھونگھٹ کے ذریعے سے پردہ کرنا چاہیے۔ آج ہماری عورتوں کو اس کی بات کا خیال نہیں، دیور بھی رہتا ہے گھر کے اندر، جیٹ بھی رہتا ہے، اس کے سامنے بال کھلے رکھے ہوئے اور اس کے سامنے ساری کوہنیاں، ساری کلائیاں یہ دکھاتے رہتے ہیں،
اور چھپانے کا کوئی، ان سے پردہ کرنے کا کوئی خیال نہیں آتا۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ بال کا دکھانا، چاہے دیور کو دکھائے، چاہے جیٹ کو دکھائے، چاہے شادی محل کے اندر اپنی فیشن کو بال کے ذریعے سے دکھائے، اس کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں جو اپنی بالوں کو کھلا رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم کے اندر یہ عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ تو معزز خواتین، سوچنے کی بات ہے، بہت سارے دیندار گھرانوں کے اندر اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ گھر کے اندر اپنے دیور سے بھی پردہ نہیں ہے، جیٹ سے بھی پردہ نہیں ہے، کم از کم علماء کی رائے کے مطابق کم از کم بال چھپا کر سارا جسم چھپانے کا معمول کرتے، کیا ویسا بھی نہیں؟ تو اسی لیے بہت سارے واقعات ایسے ہیں ہمارے پاس کہ دیور بھابھی کے ساتھ یعنی غلط تعلقات قائم کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابہ نے دیور کے سلسلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، دیور جیسے تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، دیور بھی موت سے بھی خطرناک ہے، دیور سے ڈرنے کی چیز ہے، اس سے پردہ کرنا، جیٹ سے پردہ کرنا۔ لیکن کیا کریں کہ دیندار لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہے، اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ تھوڑا سا اللہ کا خوف آ جائے، جہنم کی یاد آ جائے کہ اگر میں گھر کے اندر رہتے ہوئے جیٹ اور دیور کو بال دکھاؤں گی اور کوہنیاں دکھاؤں گی اور اسی طریقے سے یعنی پنڈلیاں دکھاؤں گی، کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا فرمائیں گے؟ تو اسی لیے معزز خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ یہی تھی کہ میری امت کی ساری عورتیں پردے کرنے والی بن جائیں، اپنے بال کو چھپانے والی بن جائے۔ آپ جتنی عورتیں یہاں پر آئی ہوئے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان عورتیں، مسلمان بہنیں گلیوں کے اندر پھرتے رہتے ہیں، اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ ان کو سمجھائیں، پیار و محبت سے سمجھائیں۔ اس طرح گلیوں میں پھرنا، ترکاری والوں سے بات کرنا، دودھ والوں سے بات کرنا، ان کی خوش آمدید کہنا، ہنس کر مسکرا کر بات کرنا، کرنٹ کی بل ڈالنے والے سے بات کرنا، کسی اور یعنی کوئی کام کرنے والا آیا اس سے مسکرا کر بات کرنا، یہ سب کے سب حرام اور ناجائز ہے۔ مجھے ایک واقعہ اس وقت میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ایک تو یہ تو جہنم کا عذاب ہے نا، ایسی عورت جو اپنا بال کھلا رکھ کر بے پردگی کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے آتی جاتی ہے، قبر کا عذاب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ جتنے کالج کے اندر پڑھنے والی بچیاں لبرل قسم کی ہوتی ہیں، ان کا ذہن بے حیا بن جاتا ہے، ان کا طریقہ بے حیا بن جاتا ہے، وہ پردے کی اور اسی طرح پردے تو دور کی بات، آج کل حالات سنتے نہیں آپ لوگ، ہمارے محلے کے اندر کتنی نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے، ماں باپ کے اندر حیا ختم، بچیوں کے اندر حیا ختم، دین کا کوئی قدر ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر دین کی قدر ہوتی، اگر ان کے پاس حیا والی حدیثیں ہوتی اور یہ جہنم والی حدیثیں وہ سنی ہوتی، تو شاید کہ کسی غیر محرم عورت تو غیر محرم مرد تو دور کی بات، غیر محرم یعنی رشتہ داروں سے بھی وہ پردہ کرنے والی بن جاتی۔ تو اسی لیے میری ماں بہنیں، آپ سے میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، اجتماع رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر خالی بیان کر لے کو کیا بیان ہو گیا، کیا بیان نہیں، مقصد یہ ہے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، محلے کے اندر لوگ بدلنے والے بن جائیں۔ اسی لیے ایک زمانے میں اجتماع کا اعلان جیسے ہی کیا جاتا تھا، بہت ساری عورتیں ٹوٹ پڑتی تھیں اجتماع کے اندر بیان سن کر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا، اجتماع کے کتنے بھی اعلانات کر لو، کیا بھی کر لو، اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی ہیں اور ایسے بیٹھ گئی ہیں کہ ان کو دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ گلگت ایک گاؤں کا نام ہے، اس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک قبر سے آواز آئی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ اب وہ آدمی سوچنے لگا کہ میرا شاید وہم ہے،
میرا خیال ہے، لیکن دوبارہ اس کے کان کے اندر یہ آواز پڑی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو اس نے دیکھا کس خبر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جب اس قبرستان کے اندر داخل ہوا، قبروں کے بیچ میں گیا، تو ایک قبر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو اب اس نے دوسرے گاؤں، یعنی گاؤں کے جو دوسرے لوگ تھے نا، ان کو بھی ساتھ جا کر کہا کہ بھئی یہ خبر سے آواز آ رہی ہے، وہ خبر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ اب گاؤں والے یقین نہیں کرے، کیا بول رہا ہے بھائی، مر جانے کے بعد آدمی کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی خبر کے اندر، جبکہ ہوا پہنچنے کی کہیں بھی راستے نہیں ہوتے، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب گاؤں والے بھی آ کر سنے تو واقعتاً وہ خبر سے آ رہی تھی آواز کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو اب گاؤں والے نے دیکھا کہ واقعتاً یہ صحیح بات ہے، تو علماء سے مشورہ کرنے کے لیے علماء کے پاس گئے کہ قبرستان کے اندر ایک خبر سے ایسی آواز آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو علماء نے پوچھا کہ کیا واقعتاً ایسی بات ہے کہ قبر سے یہ آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ قبر کے اندر آدمی زندہ ہے تو آپ اس کے قبر کو کھود کر اس کی لاش کو باہر نکالیں۔ اب ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے بولے تو انہیں ڈسکشن کرتے سو، علماء گلماء کیا بھی نہیں ان کو، عورتوں کا بھی یہی حال ہے، مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ دین کے معاملے میں علماء سے مشورہ کرنا کہ میں کیا یہ کام کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں، یہ مسئلہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ سب نہیں ہمارے پاس تو یہی ہے کہ جیسے ذہن میں آئے دین کو جیسا استعمال کرے ویسے استعمال کر دیں۔ تو معزز خواتین، اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر علماء سے مشورہ کرنا چاہیے۔ علماء سے مشورہ کرے بغیر جو عورت جو مرد جیسے زندگی گزارتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی گھاٹے میں رہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی گھاٹے میں رہتا ہے۔ تو اب علماء نے بتایا کہ اگر واقعتاً ایسا مسئلہ ہے کہ زندہ ہے آدمی قبر کے اندر تو پھر اس کی قبر کو کھود دیا جائے اور اس کو باہر نکالا جائے۔ اب لوگ گئے قبرستان کی طرف، قبر کو کھودا تو اور جیسے ہی تخت نکالے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت، ایک لڑکی ہے، اس کا کفن اس کے جسم سے ختم ہو چکا، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، بالکل ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اپنے چہرے کو نیچے ڈھانپ کر لوگوں سے کہا کہ میرا فلاں جگہ گھر ہے، وہاں جا کر میرے کپڑے لے کر آؤ۔ اب لوگ بھاگتے ہوئے گئے اور سب لوگ اس قبر سے پیچھے ہٹ گئے اور اس کے گھر جا کر کپڑا لائے، اس کے گھر والوں کو بتایا کہ آپ کی کوئی شاید بیٹی ہے یا پتہ نہیں آپ کے گھر والی ہے تو وہ زندہ ہے قبر کے اندر، وہ آپ سے کپڑا مانگ رہی ہے۔ تو آپ گھر والے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ہوتا نا ایسا، گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو اگر وہ مردہ بھی ذرہ حرکت کرے بولے تو گھر والے سب بھاگ جاتی، ایو کیا کہ جنات آ گیا کہ شیطان آ گیا کہ ایسا کر کو۔ لیکن اب یہاں قبر کے اندر سے زندہ ہے بولے تو وہ گھر والوں کی حالت کیا ہوگی؟ فوراً اس کے کپڑے اٹھا کر دے دیے۔ اب یہ لوگ کپڑے لے کر اس قبر کے اندر ڈالے اور اس عورت نے، اس لڑکی نے اس کپڑے کو پہنا اور قبر سے باہر آ کر چھلانگ لگا کر اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی اور گھر کے اندر بھاگی، گھر کے اندر آئی اور ایک کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر دیا اور بیٹھ گئی اور لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایسے واقعات کبھی پیش آنے والے نہیں۔ آپ کو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اہل حدیث والے ہیں نا، ان کو ہضم ہوتے نہیں ایسے واقعات، ان کو اگر ایسا ہو سکتا کیا بھائی؟ دیکھیے بعض ایسے واقعات ابن ابی دنیا عربی ایک مصنف گزرے ہیں، ایک کتاب لکھے ہیں عربی کے اندر، من عاش بعد الموت، یہ کتاب لکھے ہیں، اس کے اندر ایسے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں جو مرنے کے بعد لوگ زندہ ہوئے، کچھ باتیں بتائے اور مر گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات ابن ابی دنیا نے لکھا ہے۔
تو معزز خواتین، ایسے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار عبرت کے لیے بتا دیتے ہیں، ورنہ تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی قبر کے اندر سے زندہ ہو کر واپس آئے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن بسا اوقات اللہ دکھا دیتے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ قیامت کے دن ہوتا ہے، اللہ قبروں سے دوبارہ زندہ کروائیں گے. لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی قبر کے اندر زندہ ہو جائے، یہ اللہ کا قانون نہیں کہ دوبارہ زندگی دے کر اس کو واپس بلائے. ہاں بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کروا دیتے ہیں عبرت کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کتنے مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا. تو میرا حال، اب یہ عورت بھاگتی ہوئی گھر کے اندر آئی اور ایک کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ لگا کر بیٹھ گئی. اب لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا حالت ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. لوگ جا کر دروازہ کٹکھٹانے لگے اور کہا کہ کھولو، کیا آپ کے ساتھ حالت پیش آئی، آپ کی موت کیسے ہوئی، آپ کی زندگی کیسے ملی. لوگ یہ جاننا چاہتے تھے. اب کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آتا بولے تو پوری میڈیا والے وہاں رہتے تھے کیا کی. اب تو میڈیا کا دور نا، سب میڈیا والے فونہ لے کر موبائلہ لے کر وہاں رہتے کیا کی. تو میرا حال میں معزز خواتین، اندر سے اس عورت نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ میں دروازہ ہرگز نہیں کھول سکتی، اس لیے کہ میری حالت ایسی ہے کہ آپ کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں، میری ایسی حالت ہے. تو لوگوں نے اصرار کیا، نہیں آپ سے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی حالت ایسے کیسے ہو گئی، کیسے آپ کو زندگی ملی ہے. تو اندر سے جواب آیا کہ اگر تمہارے اندر کسی کے گردے، کسی کا کلیجہ اتنا سخت ہے کہ میری حالت کو دیکھ کر بھی برداشت کر سکتا ہے، تو میں اس کے لیے اندر آنے کی اجازت دوں گی، دیکھنے کی اجازت دوں گی، ورنہ کمزور دل مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اب لوگ جب یہ بات سنے تو اچھے لوگوں کے پتے پانی ہو گئے. بہت سارے لوگ جو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، نہیں بھائی ہم نہیں دیکھ سکتے. 4 آدمی اس میں سے جوان مرد تیار ہوئے کہ چلو بھائی ہم پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے. تو 4 آدمی تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم 4 آدمی اندر آنے کے لیے اجازت چاہتے ہیں. تو اب ان 4 آدمیوں کے لیے دروازہ کھول دیا گیا. تو جب اندر گئے تو یہ سر نیچے جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. جب سر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں یہ 4 آدمی کہ اس کے سر کے اوپر صرف ہڈی کی کھوپڑی ہے، ایک بال بھی اس کے سر کے اوپر نہیں ہے، ایک بال بھی سر کے اوپر نہیں ہے. تو 4 آدمیوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے بال کہاں چلے گئے، آپ کی کھوپڑی کے اوپر کے جو گوشت ہوتا وہ کہاں چلا گیا. تو اس عورت نے جواب دیا، میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے بال کو ایسے سنوارتی تھی، سنگارتی تھی. آج کل کے بیوٹی پارلر چلانے والے کان کھول کر سن لیں، عورتوں کے جو زلفیں نکالتے ہیں نا کاٹ کاٹ کر، عورتوں کے جو بال کاٹا جاتا ہے فیشن کے طور پر، اور اس کو پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکلز ڈال کر اس کو سوار دیا جاتا ہے. بعض عورتیں تو بال کھلا چھوڑ کر بال کے اندر ایسی خوشبو لگا دیتے ہیں. وہ عورت بال لہراتی ہوئی اگر کسی گلی کے پاس سے گزر جاتی ہے یا کسی شادی محل کے اندر جاتی ہے، اس کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے کہ بال کے اندر اس نے یہ خوشبو کا تیل لگایا ہے، یہ خوشبو کا شیمپو لگایا. تو اس نے کہا کہ میں زندگی میں رہتے ہوئے بال کھلا چھوڑتی تھی، اور بال کھلا چھوڑ کر میں نامحرم مردوں کو دکھاتی تھی میری بال، نامحرم مردوں کے سامنے اپنے بال کو لہراتے ہوئی چلتی تھی. ہائے افسوس ہے ان عورتوں پر جو اپنے بال کی خوبصورتی کو نامحرم مردوں کے سامنے کھلا چھوڑ کر، میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا، دیور، دڑن، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، سب نامحرم ہے. اور باہر سے گلی پر چلنے پھرنے والے، بازار میں دکاندار، شادیوں میں آنے والے، کیا یہ آپ کے محرم مردہ ہیں؟ کیا محرم مرد ہیں؟ سب کے سب نامحرم مردیں آتے ہیں، اور وہاں پر ہماری عورتیں نہ برقع پہنتے، شادی محل کو جاتی کیا کہ برقع اٹھائے سے بازو چھڑ ڈالے. بعض عورتیں تو برقع پہنتے نہیں، شادی محل کو ایسا ننگا جاتے ہیں.
نہ پردے کا لحاظ، ویسے سر پر دوپٹہ نہیں، سنگار کر بال سوار کر قبر کو بھول گئے. قبر میں جانا نہیں ہے عورتوں کو، صرف مرد ہی قبر میں جائیں گے. تو اس عورت نے کہا کہ میں زندگی میں بال کھلا کر کے نامحرم مردوں کو دکھاتی تھی، جب میری موت آئی مجھے قبر میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے میرے بال کو ایسے نوچا، ایسے اکھاڑا میرے بال کو کہ میرے چمڑے کے ساتھ گوشت کے ساتھ میرے بال آ گئے. بتاؤ آپ بال فیشن اختیار کرو، زلفیں نکالو اپنے بالوں کے. نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے گلیوں کے اندر پھرو اپنے بال لہراتے ہوئے، شادی محلوں کے اندر پھرو گھومو اپنے بال لہراتے ہوئے. کیا مرنا نہیں ہے ہم لوگوں کو؟ اسی لیے دین کی مجلسوں میں اگر دعوت دی جائے تو یہاں نہیں آتے. شادی کو بول ڈالو، سب سے بہترین ساڑی خوشبو لگا کر اور میک اپ کر کے شادیوں میں سب سے پہلے حاضر. وہاں جا کر پوزنگاں دینے والی ہماری عورتیں ایسی پوزنگاں دیتے رہتے، وہاں کون آیا تو بھی بات کرتی ہیں، ہنس کو مسکرا کو، اپنی خوبصورتی اپنے شوہر کو ظاہر کرنے. اپنے شوہر کے پاس کیسا رہتی معلوم؟ ایڈے مڈے ایک دم نیٹیاں، سڑی ہوئی نیٹیاں پہن کر، سڑے ہوئے بال رکھ کر، سڑے ہوئے چہرے رکھ کر اپنے گھر کے اندر زندگی گزارتے ہیں. اپنے شوہر کے لیے سنورنا ان کے لیے اگر بوجھ بنتا ہے، لیکن باہر جانا بولو سنگار کر، سارے کپڑے سنور کر، سارا میک اپ کر کے دوسروں کو، دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے، نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے نکل جاتے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے سنورو، سنورنا افضل ہے. باہر جانے کے لیے سنورنا افضل نہیں ہے بلکہ گناہ ہے اور حرام ہے. اگر ایک بال آپ کا گھچیٹا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ایک بال، پورے بالوں کو گھچیٹے کتنی تکلیف ہوگی؟ تو اس لیے دنیا کے اندر اپنے بالوں کا میک اپ کرنے والی، اپنے بالوں کو نامحرم مردوں کے سامنے دکھانے والی، دوپٹے کے بغیر گلیوں کے اندر، شادی محلوں کے اندر پھرنے والی عورتیں کان کھول کر سن لو، اگر آپ نے اس گناہ سے توبہ نہیں کیا تو قبر آپ کے عذاب کا انتظار کر رہی ہے. قبر کے اندر فرشتے آپ کو آپ کے بال نوچنے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے توبہ کرو، یہ باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. گھروں کے اندر پردوں کے ساتھ رہو. چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی زندگی ہے، پھر قبر میں ہم سب کو سونا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. پھر اس نے اپنا چہرہ دکھایا. یہ تو بال کھلا رکھنے کا عذاب قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے، پھر جہنم کا عذاب بعد میں، قبر کا عذاب سب سے پہلے. پھر اس نے چہرہ دکھایا. کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچے کے جیسا ہے، اس کے ہونٹ نہیں ہے، باقی چہرہ ہے، ہونٹ نہیں ہے، اور اندر سے دانت نظر آ رہے ہیں. ہونٹ کے بغیر اگر دانت نظر آئے تو کیسے نظر آئے گا؟ کیسے رہے گی صورت؟ تو 4 مردوں نے پوچھا کہ آپ کے ہونٹ کہاں چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو لپسٹک لگا رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے نہیں بلکہ باہر کے نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے لپسٹک لگا رہی تھی. کس کے لیے؟ وہ میں بولا نا، شادی محلہ کانتو فنکشنا گنشنا جانا بولے تو ہماری عورتیں فل طاق میں رہتی سنورنے کے لیے، کیسا سنوریں، کیسا یہ کریں. اپنے گھر میں سنورو بولے تو نہیں. اس لیے لپسٹک کا لگانا اپنے شوہر کے لیے تو جائز ہے، ایسی لپسٹک جس کے اندر ناجائز چیزیں ملی ہوئی نہ ہو. پاک چیزوں سے جو لپسٹک بنائی جاتی ہے وہ لگانا درست ہے، ناپاک چیزوں سے جو لپسٹک بنائی جاتی ہے وہ استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے، نہ شوہر کے لیے نہ کبھی کسی کے لیے. تو اس لیے لپسٹک اپنے
مرد کے لیے اپنے شوہر کے لیے پاک لپسٹک کو لگانا درست ہے، اپنے شوہر کے لیے، شوہر کو دکھانے کے لیے۔ نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے اگر عورت لپسٹک لگا کر باہر نکلتی ہے تو پھر اس عورت نے کہا کہ میں یہی کام کرتی تھی، میک اپ کر کے باہر نکلتی تھی، لپسٹک لگا کر باہر نکلتی تھی، نامحرم مردوں کے لیے باہر نکلتی تھی، تو میری ہونٹوں کو قینچیوں سے کتر دیا گیا۔ خالی ہونٹ کے اندر کیا تو بھی بلبلا پیدا ہو جائے، کیا تو پھنسنی ہو جائے، کھار کھار کر دو، ہمیں کیا کر دیں، کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، ہونٹ کے اندر کیا تو بھی تکلیف ہو گئی، اسی ہونٹ کو قینچی سے کاٹ دیا جائے، کیسے لگے گا آپ کو؟ تو معزز خواتین، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ شریعت کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو، اپنے پردے کی حفاظت کرو، اور کھلے عام گلیوں میں، اسی لیے رمضان آیا، رمضان میں بھی کھلے بے حیا عورتیں گلیوں میں پھرتی رہی تو وہ روزہ رکھ کے بھی فائدہ نہیں، بے پردہ عورتیں باہر پھر رہی ہیں، روزہ میں روزہ ہوں، فائدہ کیا ہے؟ بال کھلا رکھ کر پھر رہی ہیں، اپنا چہرہ کھلا رکھ کر پھر رہی ہیں، دوپٹہ سر پر نہیں ہے۔ ایسی عورتیں چاہے کتنا بھی افطار بنا کو کیا بھی کر لے کو بھیج لے، ان کی زندگی نہیں بدلی تو پھر ان کا روزہ ان کے لیے کچھ کام نہیں دیا۔ تو اس لیے پھر اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دکھایا، ہاتھ کی انگلیاں، اس کے اندر ناخن نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ناخن کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ میں رنگ پالش لگاتی تھی۔ ہے نہیں آج کل عورتیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو رنگ پالش لگا لاتی۔ رنگ پالش کا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ رنگ پالش کا مسئلہ یہ پینٹ کی طرح ہے، پینٹ ہے یہ۔ جب رنگ پالش عورتیں لگاتی ہیں، نہ اپنے شوہر کے لیے لگانا جائز ہے، نہ باہر نکلنے کے لیے لگانا جائز ہے، اس لیے کہ رنگ پالش سے وضو ہی نہیں ہوتا، غسل ہی نہیں ہوتا، وہاں تک پانی نہیں پہنچتا۔ جس عورت نے رنگ پالش لگائی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت کو چاہیے کہ بلیڈ سے کھکر کر ختم کر دے، ورنہ نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ تو ایسے رنگ پالش لگانے والی عورتوں کا عذاب قبر کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ فرشتوں نے اس کے ناخنوں کو کھینچ کر ختم کر دیا۔ ذرہ ناخن کیا تو بھی ٹوٹ گیا بولے تو برداشت نہیں ہے، پورا ناخن کو کھینچا جائے کیسے لگے گا؟ تو معزز خواتین، اسی لیے بعض عورتیں تو ناخن کو اتنا بڑھاتے ہیں، شیاطین کے ناخن رکھتے ہیں بہت سارے، کیا بولے تو فیشن کے دے، لمبے لمبے ناخن رکھو، لمبے لمبے آخر کیا ہے اس کے اندر لپسٹک لگا کو سب کے سامنے۔ کیا یہ ناخن کو تمہیں فرشتوں کے واسطے رکھتے ہیں کیا؟ کل خبر کے دن قبر میں رکھنے کے بعد یہ فرشتے کھینچنے کے لیے آخر کیا آپ ناخن رکھو، یعنی رنگ پالش لگا رہے ہیں، اسی لیے لگا رہے ہیں رنگ پالش۔ تو اس لیے ایسی عورتیں ہمیشہ ناپاک ہوتی ہیں، نہ ان کا غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے، جو رنگ پالش لگا کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو معزز خواتین، اس کے بعد وہ عورت یہ باتیں بتا کر مر گئی، تھوڑی دیر کے لیے زندہ تھی، یہ باتیں بتا کر مر گئی، لوگوں نے پھر اس کو دوبارہ قبرستان کے اندر پہنچا دیا۔ تو یہ اس واقعے سے کتنی بڑی عبرت لینی چاہیے کہ قبر کے اندر سب سے پہلے عذاب شروع ہو جاتا ہے جو عورت اپنا سر کے بال کھلا رکھنے والی، لپسٹک لگانے والی، نامحرم مردوں کے لیے میک اپ کرنے والی اور رنگ پالش لگانے والی عورتوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ اگر ہم نے نہیں سوچا، نہیں بدلا، اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچا، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا، زندگی ایسے ہی گزارے جیسے انگریز گزار رہے ہیں، زندگی ایسے گزارے جیسے ہندو لوگ گزار رہے ہیں، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مرنے کے بعد قبر کے اندر یہ عذابات ہونے والے۔ دوسری احادیث کے اندر، یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے 4 وجوہات ایسے ہیں جو عورت کو عذاب دیا جاتا ہے، 4 وجوہات کی بنیاد پر عام طور پر عورتوں کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، عورت کے اندر اللہ کے حکم کے ماننے کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا بولے تو وہ جذبہ نہیں رہتا، بہت کم رہتا ہے۔
پوری عورتوں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں، الحمدللہ بہت ساری اللہ والی عورتیں بھی ہیں جو واقعاً اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتی ہیں، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتی ہیں، لیکن اکثر عورتوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کے حکم کا ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تڑپ کو یعنی محسوس کرنا کہ اللہ کے نبی کی دل کی تڑپ کیا تھی، عورتوں کو اللہ کے نبی کیسے سنوار کر گئے، کیا مقام دے کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے سلسلے میں کیا فرما کر گئے، یہ جذبہ آپ کے اطاعت کا جذبہ یہ عورتوں کے اندر عام طور پر کم ہوتا ہے۔ اسی لیے سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنے والی نہیں ہوتی عورتیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو اپنانے والی ہوتی عورتیں، تو پھر یہ جتنے بدعتیں ہیں نا، فاتحہ خوانی، 11ویں خوانی، یا رجب خوانی، یہ سب خوانیاں، محرم گحرم سب ختم کر ڈالتے، یہ سب عورتوں سے شروع ہو رہا ہے۔ عورتیں اگر یہ چیزوں کو اگر نہیں اپناتے، اللہ کے نبی کے حکموں کا، اللہ کے نبی کی اطاعت کا اگر جذبہ ہوتا تو بدعتیں نہیں ہوا کرتی۔ آج عورتوں کے اندر یہ بدعتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زندگی کا خیال، اللہ کے نبی کے طریقے کا خیال ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے، وہ جلدی مانتے نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے ان کی زبان بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی دراز ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، زبان کے ذریعے سے یعنی بہت زیادہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو یہ تیسری وجہ ہے عورتوں کے جہنم میں جانے کی اور عذاب میں مبتلا ہونے کی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی زیادہ سے زیادہ نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، شوہروں کو ارے ترے بات کرنے والی عورتیں۔ آج کل دیکھتے ہیں شوہر کو کیسا بات کرتے ہیں، بہت سارے کیسز ہمارے پاس آئے، ہمارے سامنے ایک عورت اپنے شوہر کو ارے ترے سے بات کرے، تو کیا کہہ رہا رے، تو کیا کہہ رہا رے، شرم نہیں آتی؟ ایک شوہر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مرتبہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا دیا ہے، تو پھر اس شوہر کو گالیاں دینا، شوہر کی نافرمانی کرنا اور شوہر کو برا بھلا کہنا، شوہر کو بدنام کرنا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ تو معزز خواتین، یہ چار وجوہات، اور اسی طریقے سے ان کے اندر ایک اور وجہ بھی یہ ہے، بے پردگی اختیار کرنا، یہ عام طور پر یہ وجہ ان کے پاس زیادہ ہوتی، بے پردگی ہوتی۔ تو بہرحال اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں با پردہ عورت بننا چاہیے، با حیا عورت بننا چاہیے، اپنے بال کو کھلا رکھنے سے اور اپنے آپ کو سنگار کر باہر نکلنے سے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس عورت نے خوشبو لگا کر باہر نکلی، اس نیت سے نکلی کہ میری خوشبو کو غیر محرم مرد محسوس کریں، تو پھر وہ عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، جب تک وہ اپنے گھر کو واپس نہیں لوٹتی اس وقت تک اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کیا عورتیں وہی ہیں، باہر نکلنا بولے تو اتنا سنوارتے ہیں، اتنے سینٹا لگاتی کہ معلوم نہیں، کیا خوشبو لگاتی کہ معلوم نہیں، وہ بچی ایسا گزری بولے تو بھی معلوم کر لینا کہ فلاں بچی گزر رہی ہے، اس کی خوشبو سے دیکھ کر محسوس کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے معزز خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی عورتوں کو یہ عذاب دیکھ کر روئے کہ جہنم کے اندر بعض عورتوں کے بال کو لٹکا دیا گیا ہے، نیچے سے آگ اوپر سے آگ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ میری امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بال کو کھلا رکھ کر پھرا کرتی تھی، نامحرم مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی، تو اور اس کے بعد جو زبان سے لٹکائی گئی عورتیں، انشاءاللہ اگلی اتوار میں آپ کے سامنے بات آئے گی۔ معزز خواتین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی بچی، نوجوان بچی، کوئی عورت اس طرح کی کھلے بال رکھ کر پھرنے والی نہ بنے، اللہ کا واسطہ، یہ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ سب یہ کوشش کریں کہ ہمارے محلے کے اندر جتنے گھر ہیں، جتنے عورتیں ہیں، ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ کا واسطہ۔ اگر ہم بات پہنچائیں گے، چاہے آپ ہماری جو
ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو آ کر کم از کم ان تک پہنچائے اور ان سے کہیں کہ یہ عورتوں کے سلسلے میں ایک اہم بات ہے، آپ اس کو ضرور سنا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عورتوں تک یہ بات پہنچ جائے گی تو پھر آپ قبر کے بارے میں ڈرنے والی بنیں گی، جہنم کے بارے میں ڈرنے والی بنیں گی۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم نے پچھلی زندگی ایسے گزاری ہو، بے پردگی میں گزاری ہو، رمضان کا ایک اچھا موقع ہے، توبہ کر لیا کریں، اللہ توبے سے معاف فرما دیں گے۔ سچی توبہ کریں کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے کہ یا اللہ معلوم نہیں تھا، ہم نے کر لیا، یا اللہ آپ سے ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ سے ہم بے پردگی نہیں کریں گے، اپنے بال دوسروں کو نہیں دکھائیں گے اور مکمل طور پر با پردہ ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس طرح توبہ کر لینے سے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھ کر یعنی توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ باقی 5 قسم کی عورتیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب دیکھ کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہے اور آپ نے رویا ہے اس امت کے لیے، انشاءاللہ اگلی اتوار آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ ایک مسئلہ بارہا ہمارے یہاں یہ پوچھا جاتا ہے، کیا عورت کے لیے بھی تراویح ہے؟ تو پھر کیا عورت کے لیے رمضان نہیں کیا؟ سوال دیکھو کیسا عجیب کرتے ہیں، کیا مردوں کے لیے تراویح ہے کیا؟ تو معزز خواتین، جیسے مردوں کے لیے رمضان ہے، رمضان کے روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے اور نوافل ہیں اور تراویح ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں، مرد جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا ہے، عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے۔ عورتیں تنہا 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں، جو صورت آپ کو آتی ہو، چاہے قل هو اللہ احد کا سورہ آتا ہو، انا اعطیناک کا سورہ آتا ہو، یہ 2 صورتیں ریپیٹ کر کے 20 رکعت میں پڑھنے والی بن جائے۔ بہرحال 20 رکعت پڑھے بغیر 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 رکعت تراویح کے ساتھ ملا کر پڑھنا رمضان کے اندر سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ تو لہٰذا 20 رکعت 2 رکعت کے ساتھ 4 رکعت میں تھوڑی دیر وقفہ کریں۔ بعض عورتوں کے پاس یہ بھی ہے، وہ کیا کہ حضرت دعا پڑھتے کہتے نا، وہ دعا کے بغیر تراویح ہوتی نہیں کرتے نا، اگر وہ جامعہ مسجد وغیرہ سے آ کر کیا ہے یہ دعا کو لازم کر دیا گیا، حالانکہ کوئی دعا لازم نہیں ہے۔ 4 رکعت کے وقفے پر تھوڑی دیر آرام کرنا، چاہے آپ اس کے اندر ذکر کرو، چاہے درود شریف پڑھو، چاہے خاموش بیٹھ جاؤ، چاہے کچھ دیر کوئی دوسری نفل نماز پڑھ لو۔ 4 رکعت کے سلسلے بعد جو وقت دیا جاتا ہے وہ خاص دعا پڑھنے کے لیے نہیں، کہ وہ دعا کیا ہے بولے تو وہ ذکر سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت، یہ زور سے چلا کر بعض مساجد میں پڑھتے ہیں، حالانکہ تراویح کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے 4 رکعت پر تھوڑی دیر وقفہ کرے، کوئی بھی ذکر کرے یا خاموش بیٹھ جائے، خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص دعا تراویح کی ہے بول کر اور یہ دعا پڑھے بغیر تراویح نہیں ہوتی، یہ غلط بات۔ تو بہرحال 20 رکعت تراویح جیسے مرد جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عورتیں تنہا۔ بہت سارے مجھے گزشتہ کل ایک صاحب مجھے آ کر سوال کرے کہ حضرت پورے عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر پڑھ سکتی ہیں؟ اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عورتیں تنہا پڑھ لیا کریں۔ ہاں، جس گھر کے اندر قرآن کا حافظ ہو اور جس گھر کے اندر مرد حضرات بھی ہو، عورتیں بھی ہو، تو اس گھر کے اندر اس حافظ آپ کو سامنے رکھ کر وہ عورتیں آ کر کیا تراویح سن سکتی ہیں، اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی سے یا کوئی اور ایسا ہو تو ان سے سن سکتی ہیں، اور بات ہے۔ لیکن عورتیں جماعت کی شکل اختیار کرنا کہ کوئی عورت امام بن کر نماز پڑھانا، یہ بالکل اگر درست نہیں ہے۔ تو بہرحال معزز خواتین، تراویح مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور تراویح کا طریقہ وہی ہے کہ 2 رکعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھے، 4 رکعت پر تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ ذکر کر لے یا درود شریف پڑھ لے، کچھ بھی ہو، یا دعا کر لے، الگ الگ دعا کر لے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے۔ یہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر تہجد کا وقت جب تک رہتا ہے، اس وقت تک تراویح کا وقت بھی رہتا ہے۔ اس سے پہلے تراویح پڑھ لینا چاہیے۔ جو عورت تراویح نہیں پڑھتی ہے وہ گنہگار ہوتی ہے۔ تراویح نہیں پڑھنے والا مرد بھی گنہگار، تراویح نہیں پڑھنے والی عورت بھی گنہگار ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سحری کے موقع پر جیسے ہی اعلان ہوتا ہے سحری بند کرنے کا، سحری بند کر لیا کریں، اذان تک کھانے کا معمول نہ بنائیں۔ جو مرد اور عورت اذان تک کھاتی ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، بیکار ہے، ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ خوب دعاؤں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ خوب دعائیں کریں پوری امت کے لیے، اور پوری امت کے لیے، اور میرے لیے، اور ہمارے محلے کے لیے، تمام علماء کے لیے، اکابرین کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے، اور ہمارے اساتذہ میں سے جو بیمار ہیں ان کے لیے، ساری امت کے لیے آپ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، رمضان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور بیکار کی باتوں سے، غیبتوں سے، اور عام طور پر رمضان کے اندر غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے، فون کرے بولو تو ان کے گدے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس چیز کو انشاءاللہ اگر ہو سکے تو آئندہ اتوار آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کیا نقصان اس کا ہونے والا ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ غیبت اور چغل خوری سے، جھوٹ بولنے سے، اور زبان کے جہاں تک ہو سکے حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تلاوت جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ روزانہ ذکر کے حلقے جیسا عام طور پر لگاتے ہیں، اس میں رمضان کے اندر روزانہ ذکر کے حلقے لگ جائیں، فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ گھر کے اندر کی جائے، اور اسی طریقے سے جتنے نوافل ہیں، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، یہ سب کے سب اس کی پابندی کرنے کا معمول بنائیں۔ اس لیے کہ دو رکعت نفل پڑھنا ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کا ادا کرنا 70 فرض کے ادا کرنے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا اس کا خیال کر کے رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ افطار کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری میں بھی اور افطار کے موقع پر بھی دعائیں کرنے کا معمول بنائیں۔ افطار کا وقت بولے تو 15 منٹ پہلے بیٹھ جاتی دیکھو ہم لوگاں، وہ نہیں افطار کا وقت۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ افطار کا وقت وہ ہے، افطار کے وقت دعا کے قبول ہونے کی بشارت حدیث کے اندر موجود ہے۔ افطار کا وقت جیسے اب 6:30 پر افطار کیا جا رہا ہے، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، 15 منٹ پہلے نہیں۔ اس وقت جب مؤذن صاحب پڑھاتی ہے اللہم لک صمت کرو، اس وقت اگر دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت مختصر دعا کر لے، رب اغفر لی ورحمنی، یا مختصر یا اللہ مجھے دنیا بھی بہتر عطا فرما، آخرت بھی بہتر عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت عطا فرما، مختصر دعا کر لے، بہرحال اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔